pleasure to present. I'm happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. This nation will Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, dear students. Today we are going to study a great and famous speech by Martin Luther King Jr. And the grammar portion, I have skipped it for a while. We'll do it together, I think, because we are not able to maintain the continuity, and some parts of it need face-to-face interaction where you'll ask questions and they need to be answered promptly. So we'll come to the grammar section later, maybe hopefully in September when our classes resume face-to-face at the college campus. So today we are going to study this speech by Martin Luther King. Now, before we delve into the speech, you need to know a little bit about who Martin Luther King was and who are the people you see in the video who have gathered there. Lots and lots of people. It's estimated that around 250,000 people attended this march and heard this speech. So this speech was delivered in Washington in 1963. I think it was 28th of August 1963, and it was part of civil rights movement that was spearheaded by Martin Luther King and others, Americans, black and white together, who wished to end some evil in America. Now, what that evil was racial discrimination. This word is going to repeat itself. Racial discrimination means نسلی بنیادوں پر کسی کے ساتھ ناروا سلوک کرنا یا انصاف نہ دینا اس کو. So racial discrimination and segregation. Segregation is a term that's used often in conjunction with this racial discrimination. Segregation means to keep someone separate from the rest of the people. کسی کو باقیوں سے الگ رکھنا. Segregation. So this word you're going to see a lot here. Now, as you saw, that there were a great mass of people, and Martin Luther King started his speech with a reference to history.
Now, we'll understand the context as we go along the speech. جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہمیں اس کا context بھی سمجھ آتا جائے گا. Now let's see what did Martin Luther King say in the first paragraph. 5 years ago. Score means 20 years. It's an old term. So 5 means 5 into 20, that is 100 years. That is 100 years ago. In simple words, if you said it, in speech you have to use words that invoke certain quality of sound. So here 5 has been used, but to simplify it, you can say that 100 years ago. A great American. Now this is in reference to a man, a great American in whose symbolic shadow we stand. As you might have seen in the video, that Martin Luther King is speaking in front, and in the background you see a huge statue of a man. Now that man is Abraham Lincoln, and the statue you saw was his statue, and he was the President of the United States at the time of the Civil War. Now the Civil War was in the history of the United States, the country divided into 2 groups of states. As you know, United States comprises many states, around 50 states. So شروع میں اس اسپیچ سے 100 سال پہلے امریکہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. کس بیسس پہ؟ امریکہ کی کچھ اسٹیٹس میں سلیوری، یعنی جو انسانوں کو غلام بنا کے رکھنا، کیونکہ امریکہ ایک نیا ملک تھا، ایک نئی کانٹیننٹ تھی جس کو دریافت کیا گیا، کولمبس نے دریافت کیا تھا. تو جب یہ دریافت ہوا تو یہاں پہ بہت بڑی زمینیں تھیں، بہت زیادہ زمینیں تھیں، بہت زرخیز زمینیں تھیں. تو پورے یورپ سے اور باقی دنیا سے لوگ یہاں پہ مائیگریٹ کرنا شروع ہوئے، اور یہاں پہ جب انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ زمین ہے اور زرخیز زمین ہے تو انہوں نے وہاں پہ کاشتکاری بھی شروع کی. اب یہ وہ زمانہ تھا جب مشین اتنے زیادہ استعمال میں نہیں تھے، تو امریکہ میں پھر لیبر کی ضرورت ہوئی، مزدوروں کی ضرورت ہوئی. تو اب یہ مزدور کہاں سے آئیں؟ تو اس زمانے میں ایک غلط سلسلہ شروع ہوا کہ افریقہ سے سلیوز، انسانوں کو غلام بنا کے افریقہ سے امریکہ لایا گیا، اور ان سے کھیتوں میں کام کرنے کا یا کھیتوں میں جو زمینداری ہے اس کا کام لیا جانے لگا، اور اس طرح کے دوسرے بہت سارے کام کانکونی میں اور دوسری جگہوں پہ ان کا استعمال شروع ہوا، اور اس مقصد کے لیے انسانوں کو غلام بنایا گیا. ویسے تو آپ کسی سے کام لیتے ہیں تو آپ اس کو اجرت پے کرتے ہیں، وہ مزدوری کرتا ہے، ہم سب مزدوری کرتے ہیں، لیکن غلام بنانے کا سلسلہ یہاں پہ شروع کیا گیا. اور اس مقصد کے لیے زیادہ تر جو غلام لائے گئے تھے وہ افریقہ سے لائے گئے تھے. سو ایک بہت بڑی کمیونٹی پھر امریکہ میں ایسی تھی جو غلامی کی زندگی بسر کر رہی تھی، اور بہت ہی بدحال زندگی تھی ان کی. وائٹس ان کو جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے جو گورے امریکی تھے، اور ان سے بہت برا سلوک کیا جاتا تھا. سو اس کانٹیکسٹ میں پھر امریکہ میں ایک نئی تحریک اٹھی. امریکہ میں جو وائٹس تھے ایون انہوں نے بھی یہ ریئلائز کیا کہ اگر امریکہ نے ایک عظیم ملک بننا ہے تو یہ غلامی اور امریکہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، غلامی کا ختم کیا جانا ضروری ہے. تو اس بیس پہ جو اسٹیٹس تھیں، جن اسٹیٹس میں مزدوروں کی ضرورت تھی، جو ایگریکلچرل اسٹیٹس تھی، جو ساؤتھ تھا امریکہ کا، وہاں کی اسٹیٹس نے اس چیز کی مخالفت کی کہ غلاموں کو آزاد کیا جائیں، کیونکہ اس سے ان کا کام متاثر ہونے کا ان کو ڈر تھا. اور دوسرا، وہ دل میں نفرت رکھتے تھے کالوں کے لیے، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کالے بھی گوروں کے برابر آئیں یا ان سے برابری کی سطح پہ بات کریں. تو اس لیے پھر انہوں نے اس چیز کی سخت مخالفت شروع کر دی، اور کچھ اسٹیٹس نے امریکہ سے علیحدگی کا اعلان کر دیا. تو اس چیز پہ پھر امریکہ کے جو صدر تھے اس وقت کے، ابراہم لنکن، انہوں نے کھلم کھلا اعلان جنگ کر دیا کہ وہ غلامی کو امریکہ سے ختم کر کے رہیں گے. دوسرے بھی پولیٹیکل ریزنز تھے، لیکن ان میں یہ بھی ایک ریزن بن گیا کہ غلامی کا خاتمہ کرنا ہے. تو اس دن سے، جس دن یہ مارٹن لوتھر کنگ یہ اسپیچ دے رہے ہیں، اس دن سے
تقریباً 100 سال پہلے 1862 میں مارٹن لوتھر کنگ نے ابراہم لنکن جن کی بات ہو رہی ہے جن کو گریٹ امریکن کہا گیا ہے، انہوں نے ایک ڈکری سائن کی، ایک پریزیڈنشل آرڈر سائن کیا جس میں کہا گیا کہ غلامی اس دن کے بعد سے امریکہ میں ختم تصور کی جائے گی اور کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا غلام نہیں رہے گا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اس جنگ کو جیتنے کے بعد وہ سب سے پہلی جو چیز متعارف کرائیں گے امریکہ میں وہ یہی ہوگی کہ تمام غلاموں کو آزاد کر دیا جائے گا اور قانونی طور پہ کوئی کسی کا غلام نہیں رہ سکے گا۔ اس سے پہلے ایسے قوانین تھے کہ غلاموں کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیسی ہونی چاہیے، ان کو کیسے رکھا جائے، اس طرح کے قوانین تھے اور غلامی کو قانونی تحفظ حاصل تھا۔ تو گریٹ امریکن ابراہم لنکن نے ایمانسیپیشن کا مطلب ہوتا ہے آزادی، اور پروکلیمیشن کہتے ہیں اعلان کو۔ تو یہ ایک طرح سے اعلان آزادی تھی امریکہ میں بسنے والے نیگروز کے لیے۔ نیگروز سے مراد سیاہ فام امریکی یا جو افریقہ سے امریکہ غلام بنا کر لائے گئے لوگ تھے۔ سو مارٹن لوتھر کنگ نے سٹارٹ اس چیز سے لیا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے ایک عظیم امریکی جس کے سمبولک شعروں میں اسپیچ کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارٹن لوتھر کنگ کے پیچھے اگر ہم دیکھ سکیں تو ایک اسٹیچو ہے، یہ جہاں پہ یہ لوگ کھڑے ہیں اس کے بیک پہ ایک اسٹیچو ہے جہاں پہ اس کو لنکن میموریل کہا جاتا ہے۔ یہ واشنگٹن میں ایک یادگار ہے ابراہم لنکن کے لیے، ان کی عظمت کو سلام پیش کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ اس کو ڈھونڈنا ذرا مشکل ہے، بہرحال ایک اسٹیچو ہے ان کے پیچھے جو ایک طرح سے جس کے شیڈو میں یہ کھڑے ہیں۔ تو اس کی طرف مارٹن لوتھر کنگ اشارہ کرتے ہیں کہ A great American on whose symbolic shadow we stand۔ آج ہم جس بندے کے علامتی سمبلس، علامت کو کہتے ہیں علامتی، یعنی وہاں پہ ان کا اسٹیچو ہے تو یہ ان کی ایک علامت ہے، اس کے سائے میں ہم کھڑے ہیں۔ اس نے کیا کیا تھا آج کے دن، آج سے 100 سال پہلے انہوں نے ایک آزادی کے اعلان پہ دستخط کیے تھے۔ دس مومنٹس ڈکری، یہ تاریخی مومنٹس بہت اہم یا تاریخی کو کہا جاتا ہے، ڈکری آرڈر یا جو حکم جاری کرتا ہے امریکہ کا صدر اس کو ڈکری کہا جاتا ہے۔ دس مومنٹس ڈکری، تو یہ جو اعلان تھا، یہ جو قانون پاس کیا گیا، came as a great beacon of light, beacon of hope to millions of Negro slaves۔ تو یہ آزادی کا اعلان اندھیری رات میں روشنی کے پروانے کی یا شمع کی طرح اور امید کے شمع کی طرح لاکھوں نیگروز کی زندگیوں میں آیا۔ کن امریکیوں کی زندگی میں who had been seared in the flames of withering injustice، جن کو ناانصافی کی آگ میں جلایا جا رہا تھا۔ اب غلامی، پرانے دور میں انسان ایک دوسرے کو غلام بناتے رہے ہیں، لیکن اسلام میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے آخری خطبے میں جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا یہ اعلان کیا کہ کوئی انسان کسی انسان سے افضل نہیں ہے بلکہ تمام انسان برابر ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف میں اس چیز کو انکریج کیا کہ غلاموں کو خرید کے آزاد کیا جائے، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے بے شمار غلام خریدے اور ان کو آزاد کیا۔ لیکن امریکہ میں یہ سلسلہ ایون ریسنٹلی 1862 تک جاری تھا، اور ایون 1962 میں یعنی آج سے لگ بھگ کوئی 60-70 سال پہلے تک یا 50-60 تقریباً سال پہلے تک امریکہ میں یہ غلامی تو ختم تھی لیکن ریشل انجسٹس ابھی تک نہیں آئی تھی، اور سیگریگیشن کا عمل جاری تھا۔ سیگریگیشن یہ تھا کہ جب ابراہم لنکن نے جب یہ اعلان کیا کہ غلامی ختم کی جائے گی تو اس کے بعد ایک دم سے یہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ پھر نئے قوانین، کیونکہ زیادہ تر امریکہ میں بسنے والے گورے تھے، انہوں نے نئے قوانین بنائے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ ہم برابر ہیں، برابر ہوں گے لیکن ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہم ان سے الگ رہیں گے۔
تو پھر بلیکس کے لیے الگ سے کمیونٹیز بن گئی. بلیکس کو کالجز میں اسکولز میں گوروں کے ساتھ نہیں رکھا جاتا تھا بلکہ ان کو الگ رکھا جاتا تھا. اب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات اتنی آسانی سے تو نہیں مانیں گے, ہم برابر ہوں گے آپ کے مطابق, لیکن ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے, ہم الگ سے رہیں گے اور ان کو الگ سے رکھا جائے گا. تو بلیک کمیونٹی کو مارجنلائز کیا گیا, ان کو سوسائٹی سے پرے دھکیل دیا گیا, تو پھر بھی برابری نہیں آئی تھی. تو اب مارٹن لوتھر کنگ اس بیک گراؤنڈ سے شروع کر رہے ہیں. یہ جو مومنٹس ڈکری تھی, یہ جو بہت تاریخی اعلان تھا پریزیڈنٹ ابراہم لنکن کی طرف سے, یہ امید کی کرن بن کے آئی لاکھوں امریکیوں کی زندگی میں جو ناانصافی کی آگ میں جھلس رہے تھے. فلیم, شعلے, ودرنگ, جلا دینے والی یا سوکھ جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, جیسے پلانٹس ودر کرتے ہیں. تو جو نیگروز اذیت کی زندگی گزار رہے تھے, ناانصافی کی شعلوں میں جل رہے تھے, ان کی زندگی میں یہ امید کی کرن بن کے آئی کہ اب ان کی زندگی بدل جائے گی. It came as a joyous daybreak, joyous خوشی بھرا daybreak صبح, to end the long night of captivity. Captivity قید کو کہا جاتا ہے, کیپچر سے ہے, کیچ بی سی لفظ کا روٹ ورڈ ہے. So joyous daybreak to end the long night of captivity. تو لاکھوں امریکیوں کی زندگی میں یہ صبح کا سورج بن کے طلوع ہوا, جو کہ بہت عرصے سے قید میں تھے, غلامی میں جکڑے ہوئے تھے. But 100 years later, اب ابراہم لنکن نے یہ ایمانسپیشن پروکلیمیشن سائن تو کر دیا, قانونی طور پہ غلامی کو ختم تو کر دیا, لیکن کوئی بھی کلچر, کوئی بھی جو چیز کافی عرصے سے چل رہی ہوتی ہے اسے ایک دم ختم کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن مارٹن لوتھر کنگ کہہ رہے ہیں کہ بٹ 100 years later, اس اعلان کے 100 سال بعد بھی we must face the tragic fact, ہمیں اس تلخ حقیقت کا سامنا کرنا ہے that the Negro is still not free, کہ آج بھی سیاہ فام امریکی آزاد نہیں ہے, باوجود اس کے کہ 100 سال پہلے قانونی طور پر اسے آزاد کر دیا گیا تھا. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation. 100 سال بعد بھی جو نیگرو ہے اس کی زندگی still crippled, cripple کہتے ہیں مفلوج ہو کے رہ جانا, اس کی زندگی افسوسناک طور پہ مفلوج ہے. کس وجہ سے؟ by the manacles of segregation. اس کے ہاتھ میں یہ ایک میٹافر یوز کیا ہے مارٹن لوتھر کنگ میں کہ آج فزیکل کوئی لوہے کی بنی ہوئی ہتھکڑیاں, مینیکلز ہتھکڑیوں کو کہتے ہیں, تو اس کے ہاتھ میں نہیں لگی ہوئی, لیکن ایک چیز ہے, سیگریگیشن ہے, جس نے اس کے ہاتھوں کو باندھ کے رکھا ہوا ہے سمبولک طور پہ. سیگریگیشن کا مطلب سوسائٹی سے الگ کر کے کسی قوم یا کسی قبیلے کو رکھنا. اینڈ دا چینز آف ڈسکریمنیشن, اور وہ بندھا ہوا ہے زنجیروں میں کس چیز کے؟ ڈسکریمنیشن کے, امتیازی سلوک کے, کہ اس کے ساتھ ناروا سلوک آج بھی رکھا جاتا ہے, اس کو برابر نہیں سمجھا جاتا. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. اس ایمانسپیشن پروکلیمیشن کے 100 سال بعد بھی The Negro lives on a lonely island of poverty. جو سیاہ فام امریکی ہے وہ ایک تنہا جزیرے پہ اس کو رکھا گیا ہے. آئلینڈ جزیرے کو کہتے ہیں, اور یہ جزیرہ یہ ایک میٹافر ہے, یہ ایک استعارہ استعمال کیا گیا ہے, اور اچھے اوریٹرز اسی طرح کے استعارے استعمال کرتے ہیں جس سے اپنے پیغام کو وہ زیادہ بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں جو ان کے دل میں ہوتا ہے. ایک تصویر کشی کی ہے مارٹن لوتھر کنگ نے, تصویر بنائی ہے جس میں نیگروز کو ایک الگ جزیرے پہ رکھا گیا ہے, اور یہ تنہا جزیرہ ہے, اس میں دوسرے کوئی لوگ نہیں ہیں. اور یہ کس چیز کا جزیرہ ہے؟ اس جزیرے کو آپ غربت کا جزیرہ کہہ سکتے ہیں. اور یہ جزیرہ کہاں پہ واقع ہے؟ in the midst of a vast ocean of material prosperity. اس جزیرے کے ارد گرد ایک سمندر ہے. کس چیز کا سمندر ہے؟
مادی خوشحالی کا سمندر ہے. مادی خوشحالی کا ایک سمندر ہے جس کے بیچ میں ایک جزیرہ ہے. یہ تنہا جزیرہ ہے جس پہ سیاہ فام ہے. اور یہ کس چیز کا جزیرہ ہے؟ یہ غربت کا جزیرہ ہے. کہنے کا مطلب مارٹن لوتھر کنگ کا یہ ہے کہ امریکی سوسائٹی میں سیاہ فام غربت کا شکار ہیں، جبکہ باقی جو سفید فام امریکی ہیں انہوں نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، میٹیریل پراسپیرٹی، مادی طور پہ خوشحالی حاصل کر لی ہے. لیکن سیاہ فام امریکی باوجود اس کے کہ وہ آزاد ہے، آج بھی وہ شدید ترین غربت کا شکار ہے. 100 years later, the Negro is still languished. 100 سال بعد جو سیاہ فام امریکی ہے، جو نیگرو ہے، وہ سڑ رہا ہے، وہ پڑا ہوا ہے in the corners of American society. امریکی سوسائٹی کے کارنرز میں، یعنی جب آپ کہیں بیٹھتے ہیں تو جو امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ بیچ میں بیٹھتے ہیں، اور جو جن کو لیس امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے وہ کارنرز پہ یا سائڈز پہ چلے جاتے ہیں. تو امریکن سوسائٹی کی مثال اسی طرح ہے کہ اس میں نیگروز کو ایک کونے میں دھکیل دیا گیا ہے. and finds himself an exile in his own land. اور وہ ایک غریب الوطنی، ایگزائل کہتے ہیں جب کسی کو کسی کے ملک سے نکال دیا جاتا ہے، جب اس کو ملک بدر کیا جاتا ہے، تو اس بندے کی زندگی بہت تلخ ہوتی ہے. نہ اس کو اپنا کوئی ملتا ہے، نہ اس کی اپنی کوئی پوزیشنز ہوتی ہیں. تو سیاہ فام جو نیگرو ہے وہ آج امریکہ میں ایک ایگزائل کی، ایک غریب الوطن کی زندگی گزار رہا ہے، باوجود اس کے کہ وہ اپنے ہی ملک میں ہے. یعنی سیاہ فام امریکیوں کو امریکہ میں باہر کے لوگوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. So we have come here today to dramatize an appalling condition. تو آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، ہم 2.5 لاکھ لوگ، تاکہ ہم اس کو ایک ڈرامائی انداز میں آپ کے سامنے اپنے حالات کو بیان کر سکیں. ڈرامٹائزیشن، یہ جو لفظ ہے ڈرامے کی صورت میں دینا، جیسے آپ آج کل ارطغرل دیکھ رہے ہیں، تو ارطغرل میں ہسٹری میں کچھ ہوا تھا، اس کو ایک ڈرامائی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے. جو ایکٹر ہے وہ ارطغرل تو نہیں ہے، لیکن وہ بن کے آپ کو دکھاتا ہے. تو آج مارٹن لوتھر کنگ کا یہ کہنا ہے کہ آج ہم یہاں پہ جو جمع ہوئے ہیں، ہم اپنے اس اپالنگ کہتے ہیں، قابل رحم یا قابل نفرت یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں، قابل نفرت کنڈیشن جو ہمارے بہت ہی غیر حالات ہیں، بہت ہی ابتر حالات ہیں، ان حالات کی کو ڈرامے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، یعنی ہم خود ایکٹرز بن کے آپ کے سامنے آئے ہیں. In a sense, we have come to our nation's capital. ایک طرح سے ہم اپنے ملک کے دارالحکومت میں آئے ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ To cash a check. اب اگین مارٹن لوتھر کنگ ایک میٹافر استعمال کریں، ایک استعارہ استعمال کریں. میٹافر شاید حضرات یوز کرتے ہیں، اس میں وہ ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دیتے ہیں. تو اس سچویشن میں مارٹن لوتھر کنگ 2.5 لاکھ لوگوں کے امریکہ کے کیپٹل میں آنے کو ایک چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں. اور وہ چیز کیا ہے کہ 2.5 لاکھ لوگ کیوں آئے ہیں؟ وہ ایک چیک کو کیش کرنے کے لیے آئے ہیں. اب ظاہر ہے سب کے ہاتھ میں کوئی بینک کا چیک تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک علامتی چیک ہے. اب یہ علامتی چیک کیا ہے؟ یہ کس طرح کا، اس کی مثال ان کا آنا، ان لوگوں کا یہاں پہ آنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ بینک سے چیک کیش کرانے کے لیے جاتا ہے. So when the architects of a republic، اب یہ چیک کہاں سے آیا، کس طرح کی یہ مثال دی ہے؟ when the architects of a republic، جب امریکہ بھی برطانیہ کے زیر تسلط رہا ہے، امریکہ برطانیہ کی کالونی تھی. تو جب امریکنز نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی، تو اس وقت جیسے پاکستان میں ہمارے مین لیڈرز میں قائد اعظم تھے، اور ان کے ساتھ علامہ اقبال اور لیاقت علی خان اور اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے. تو جو آرکیٹیکٹس امریکہ کے تھے انہوں نے اس کا آئین مل کے لکھا تھا، یا کانسٹیٹیوشن جو امریکہ کا تھا اس میں بہت سی چیزیں ایڈ کی تھیں. تو انہوں نے آزادی کا اعلان برطانیہ سے جب کیا تھا، تو
اس وقت اور وہ جو ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس ہے وہ ایک اعلان ہے جو اب امریکی آئین کا حصہ ہے، امریکی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. تو اس میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ they were signing a promissory note. تو اصل میں مارٹن لوتھر کنگ کا کہنا ہے کہ جب وہ اس ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس پہ دستخط کر رہے تھے تو اصل میں وہ ایک پرومس کر رہے تھے. پرومسری نوٹ ایک وعدے کو ایک نوٹ کی شکل میں لکھ رہے تھے، اور وہ وعدہ کیا تھا؟ ٹو وچ ایوری امریکن واز ٹو فال ہیئر وارث کو کہتے ہیں، اور اس وعدے وہ نوٹ آج ہر امریکہ میں بسنے والے کے ہاتھ میں ہے. یعنی جو بھی آئین ہوتا ہے اس ملک کا، وہ آئین ایک طرح سے ایک وعدہ ہوتا ہے، اور اس آئین میں جو وعدہ کیا گیا ہے اس کا وارث ہر امریکی ہے، بے شک وہ گورا ہو یا کالا ہو. This note was a promise that all men would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty and the pursuit of happiness. اب اس آئین میں کیا ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس میں جو فاؤنڈنگ فادرز تھے امریکہ کے، انہوں نے یہ باتیں لکھی تھیں کہ امریکہ میں بسنے والے ہر شخص کو گارنٹی دی جاتی ہے، یہ بات یقینی بنائی جاتی ہے کہ اس کو یہ چیزیں دی جائیں گی. کون سی چیزیں؟ دی انیلینیبل کہتے ہیں کہ جو چیز کسی سے چھینی نہیں جا سکتی، یعنی یہ چیزیں ہر امریکی کا حق ہیں اور کوئی کسی امریکی سے یہ چیزیں نہیں چھین سکتا. وہ کیا ہیں؟ دا رائٹس آف لائف، زندگی جینے کا حق، لبرٹی، آزادی کا حق، اینڈ دا پرسوٹ آف ہیپینس. پرسوٹ کہتے ہیں پیچھا کرنا، تلاش کرنا، حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور خوشی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہر امریکی کا بنیادی حق ہے. اور یہ بات کس نے گارنٹی کی ہے؟ یہ امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز نے اس کے ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس میں لکھی ہیں، جو کہ امریکی آئین کا ایک اہم حصہ ہے. تو مارٹن لوتھر کنگ کا کہنا ہے کہ جو وعدہ تمام امریکیوں سے کیا گیا تھا وہ کچھ امریکیوں سے پورا نہیں کیا گیا تھا. تو ہمیں ایک طرح سے ایک چیک ملا ہے اس آئین میں، ہم اس چیک کو کیش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں بھی اس آئین میں جو وعدہ کیا گیا ہے اس کے مطابق اس وعدے کو پورا کیا جائے، ہمیں بھی حق دیا جائے زندگی کو جینے کا، مکمل طریقے سے آزاد رہنے کا اور خوشی کی تلاش کرنے کا. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. اب جو آپ میں سے بینک جاتے ہیں یا جن کا بینک سے واسطہ پڑا ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ قانون چیک، جب آپ کسی کو چیک دیتے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں اور آپ نے کسی کو چیک دے دیا، فار ایگزامپل آپ کے اکاؤنٹ میں 2000 روپے ہیں اور آپ نے اس کو 5000 کا کسی کو 5000 کا چیک دیا کہ جاؤ بینک سے یہ پیسے لے لو. اب جب وہ بندہ بینک جائے گا اور بینک والے اسے بتائیں گے کہ جس بندے نے آپ کو چیک دیا ہے اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں ہیں، تو اس کو ڈیفالٹ کہا جاتا ہے، نادہندہ ہونا، اور یہ قانونی طور پہ جرم ہے کہ آپ کسی کو ایسا چیک نہیں دے سکتے جس کو پورا کرنے کے لیے آپ کے اکاؤنٹ میں فنڈز نہ ہوں، اور اس پہ آپ کو جیل ہو سکتی ہے. وہ بندہ اگر آپ کے خلاف قانونی کارروائی کرے تو آپ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک ایسا وعدہ کیا ہے جس کو پورا آپ نہیں کر سکتے. تو اب مارٹن لوتھر کنگ امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ آف امریکہ ہے وہ ڈیفالٹ کر گیا ہے، وہ پورا کرنے میں ناکام رہا ہے جو نوٹ اس نے اپنے سٹیزنز کو دیا تھا. اب سارے سٹیزنز، کچھ سٹیزنز یا میجورٹی آف سٹیزنز نے وہ چیک اپنا کیش کرا لیا، وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، وہ ایک آزاد زندگی گزار رہے ہیں. لیکن سٹیزنز آف کلر جو امریکی گورے نہیں ہیں، گورا پن کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا کلر ہے. دنیا میں بہت سارے اسکن کلر کے لوگ ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، براؤنز ہیں، چائنیز کو یلو کہا جاتا ہے. جو سفید فام لوگ نہیں ہیں، جو پیپل آف کلر ہیں، امریکہ ان سے کیا ہوا اپنے وعدہ پورا نہیں کر سکا ہے اور اس وعدے پہ ڈیفالٹ کر گیا ہے. اینڈ اے چیک ہیز کم بیک، اور نیگروز کو جو چیک ملا تھا وہ بینک سے واپس آیا ہے اور اس پہ لکھا گیا ہے
مارک کیا گیا ہے. کیا مارک کیا گیا ہے؟ insufficient funds, کہ آپ سے جو وعدہ کیا گیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے بینک کے پاس یا اس اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں، فنڈز مناسب نہیں ہیں. But we refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. لیکن اب مارٹن لوتھر کنگ کہتے ہیں کہ ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ انصاف کا بینک، اب اگین نارمل بینک میں پیسے ہوتے ہیں اور جس بینک نے ان سے وعدہ کیا ہے اس بینک کا کام کیا پرووائڈ کرنا ہے؟ جسٹس پرووائڈ کرنا ہے. تو مارٹن لوتھر کنگ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ بینک آف جسٹس کے پاس فنڈز نہیں ہیں، انصاف کے بینک کے پاس انصاف نہیں ہے، وہ دیوالیہ ہو چکا ہے، بینکرپٹ، دیوالیہ ہونا. We refuse to believe، ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں that there are insufficient funds کہ in the great walls of opportunity of this nation. امریکہ کو کہا جاتا ہے کہ امریکہ is the land of opportunity. امریکہ کوئی بھی بندہ پہنچے، کیسے بھی اس کے حالات ہوں، کچھ عرصہ اگر وہ محنت کرے تو وہ اپنے حالات بدل لیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ امریکہ ایک مواقع کا ملک ہے. امریکہ میں بہت سارے مواقع ہیں جہاں پہ آپ محنت کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. تو اب مارٹن لوتھر کنگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں سیاہ فام کو بھی اسی طرح کے مواقع ملنے چاہیے جس طرح کے سفید فام کو میسر ہے. تو ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اس ملک میں مواقع کی کمی ہے یا اپرچونٹی کی کمی ہے. اپرچونٹی سب کے لیے مہیا ہے لیکن انصاف کے ساتھ یہ مواقع سب کو فراہم نہیں کیے جا رہے. سو دا گریٹ والٹ کہتے ہیں کسی بینک میں جس جگہ پہ پیسے کو محفوظ یا سونے کو یا قیمتی چیزوں کو محفوظ رکھا جاتا ہے وہ ایک کمرہ ہوتا ہے جو بہت محفوظ ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد سیکیورٹی ہوتی ہے، آہنی سلاخیں لگائی جاتی ہیں. سو گریٹ والٹس آف اپرچونٹی آف دس نیشن، ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اس ملک میں مواقع کی کسی طرح سے کمی ہے یا اس کے مواقع کے خزانہ خالی ہے، اس میں بے تحاشا مواقع ہیں امریکہ میں. سو وی ہیو کم ٹو کیش دس چیک، تو آج ہم یہاں پہ آئے ہیں تاکہ ہم اس چیک کو کیش کر سکیں. A check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. اس چیک پہ ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ جب آپ مانگیں گے تو آپ کو فراہم کیا جائے گا دولت، riches دولت کے لیے استعمال ہوا ہے، of freedom آزادی کی دولت، اور security of justice کہ آپ کو انصاف ہر صورت پر مہیا کی جائے گی. تو آج ہم اس چیک میں موجود ان چیزوں کو کیش کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، یعنی ہم آج آزادی کے لیے اور انصاف کے لیے یہاں پہ واشنگٹن میں جمع ہوئے ہیں. We have also come to this hallowed spot to remind America and the fierce urgency of now. hallowed کہتے ہیں مقدس کو، spot جگہ، یعنی جس جگہ پر وہ کھڑے ہوں وہ ایک مقدس جگہ ہے. تو آج ہم اس مقدس جگہ پر آئے ہیں تاکہ ہم امریکہ کو یاد دہانی کرائیں کہ آپ نے ہمیں یہ چیک دیا تھا اور آپ نے ہمیں یہ پورا کر کے دینا ہے. And the fierce urgency of now. fierce تیز، جو انٹینسٹی میں زیادہ ہو. ارجنٹ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ارجنٹ فوٹوز چاہیے. ارجنٹ فوٹوز میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت جلد کم ٹائم میں آپ کو آپ کی تصویریں کیمرہ مین یا فوٹو شاپ دے دیتی ہے. تو ہمیں ارجنسی ہے، ہمیں یہ کام ابھی کرنا ہے، ہمیں یہ حقوق ابھی چاہیے. ہم اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتے کیونکہ 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور آپ نے ہمیں ہمارے حقوق پوری طرح سے نہیں دیا. دس از سوری، یہ جو لفظ ہے دس، یہ مس پرنٹ ہے، دیر از ہونا چاہیے. دیر از نو ٹائم ٹو انگیج ان دا لگژری آف کولنگ آف اور ٹو ٹیک دا ٹرینکولائزنگ آف گریجولیزم. سو ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم لگژری آف کولنگ آف، آپ کی طرح ہمیں یہ آسائش حاصل نہیں ہے کہ ہم ٹھنڈے کمرے میں آرام سے بیٹھ جائیں. اور گریجولیزم کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کسی سے کہ یار
آپ جو بات کر رہے ہیں ہم آپ کو پورا کریں گے، لیکن یہ کام آہستہ آہستہ ہوگا، ایک دم سے نہیں ہوگا. تو مارٹن لوتھر کنگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ آسائش نہیں ہے، یہ لگژری نہیں ہے کہ ہم آپ کی طرح کول آف ہو کے بیٹھ جائیں اور ہم یہ ٹرینکولائزر لیں. ٹرینکولائزر ایک دوائی ہوتی ہے جو اس بندے کو دی جاتی ہے جو پریشان ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو نروس ہیں وہ کام ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر جو پریشانی میں وہ خود کو یا کسی کو نقصان پہنچانے کی اس کی ایبلٹی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو اس کو ٹرینکولائزر کہتے ہیں، یا اس کو آپ بے ہوشی کی دوا سمجھ لیں. تو انہوں نے ایک اور میٹافور یوز کیا ہے، گریجولیزم کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ٹرینکولائزر سے تشبیہ دی ہے. اب گریجولیزم کیا ہے کہ کسی کے حقوق اس کو آہستہ آہستہ فراہم کرنا، جبکہ اس کو کمپیئر کیا ہے ٹرینکولائزر سے کہ جب آپ کسی کو ٹرینکولائزر دیتے تھے تو وہ بندہ اپنے سینسز کھو جاتا ہے، ہوش و حواس کھو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے گریجولیزم کے ٹرینکولائزرز کی دوائی نہیں لینی، ہمیں یہ جو ہم ڈیمانڈ کرنے آئے ہیں ہمیں یہ ابھی چاہیے. اچھا، امریکن جو سینٹ تھا اور امریکن کانگریس میں اس زمانے میں بلیکس کے خلاف جو ڈسکرمنیشن کی جاتی ہے، جو ناروا سلوک رکھا جاتا ہے، اس پہ لیجسلیشن کی جا رہی تھی. اس کو قانونی طور پہ ختم کرنے کے لیے قانون سازی پہ غور و خوض جاری تھا. تو مارٹن لوتھر کنگ اس چیز میں اس بات کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ یہ آپ آہستہ آہستہ نیکسٹ 20-30 سالوں میں ہمیں نہیں دیں گے، بلکہ آپ ہمیں ابھی دیں گے، آج دیں گے. Now is the time to make real the promises of democracy. اب ڈیموکریسی جمہوریت کو کہتے ہیں، جمہور سے نکلا ہے. ڈیموکریسی میں عوام حکومت کرتی ہے، تو ہم عوام ہیں، ہم اس ملک کے باشندے ہیں، ہم آپ سے کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ہماری ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے. اور جمہوریت میں جس چیز کا وعدہ ہوتا ہے کہ رول آف دا پیپل بائی دا پیپل، اس کو پورا کیا جائے. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation. اب اگین ایک اور میٹافر، ایک اور تشبیہ، ایک اور استعارہ انہوں نے استعمال کیا ہے. سیگریگیشن کو انہوں نے ایک اندھیری اور ویران وادی سے تشبیہ دی ہے. سیگریگیشن کیا ہے کہ کسی ایک کمیونٹی کو آپ نے باقیوں سے الگ تھلگ کر کے رکھا ہوا ہے. تو مارٹن لوتھر کنگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو سیگریگیٹ کر کے آپ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہماری مثال ایک ایسی وادی کی ہے. ہم ایسی وادی میں ہیں جو اندھیری ہے اور جو ویران ہے، تو ہم اس وادی سے نکلنا چاہتے ہیں. تو اس وادی سے نکلنے کا وقت آج ہے. اس وادی سے نکل کے ہم کہاں جائیں گے؟ ٹو رائز فرام دا ڈیزولیٹ ویلی آف segregation to the sunlit path of racial justice. اس کو کنٹراسٹ کیا ہے. ایک طرف ایک وادی ہے جو اندھیرا ہے اور ویران ہے، دوسری طرف ایک راستہ ہے جو سورج کی روشنی سے منور ہے. اور وہ راستہ کس طرف جاتا ہے؟ وہ نسلی امتیاز کے خاتمے کی طرف جاتا ہے اور نسلی بنیادوں پر سب کی برابری کی طرف جاتا ہے. تو اس وادی سے نکلنا ہے ہم نے، اور ہم نے اس راستے پہ ہو لینا ہے جو کہ انصاف کا راستہ ہے. Now is the time to open the doors of opportunity to all of God's children. تو اب وہ وقت آج کا ہے، یا وہ وقت ابھی کا ہے جب خدا کے تمام بچے ہیں. جیسے اسلام میں بھی ہے کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق خدا کا کنبہ ہے. تو خدا کے کنبے میں کچھ گورے بچے ہیں، خدا کے کچھ کالے ہیں. ہم انسان کچھ کا سکن کلر گورا ہے، کچھ کا کالا ہے. تو اس وجہ سے آپ کسی کے خلاف امتیاز نہیں کر سکتے. اور یہ خدا نے قرآن شریف میں بھی اور دوسری جو الہامی کتب تھے اس میں یہ ایک میٹافر یوز کیا ہے کہ مخلوق کی مثال ایسی ہے جیسے وہ خدا کے بچے ہوں. سو آل آف گاڈس چلڈرن، خدا کے تمام بچوں کے لیے، رب کے تمام اولاد کے لیے اپرچونٹی کا دروازہ کھولنے کا وقت آج ہے. اپرچونٹی مواقع، یعنی دو طرح کی برابری ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ایکوالٹی آف اپرچونٹی، دوسرے کو کہتے ہیں ایکوالٹی آف آؤٹ کم.
ایکوالٹی آف آؤٹ کم کرنے کی کوشش چائنا میں کی گئی یا جو روس تھا اس میں کی گئی کہ تمام انسان بے شک وہ کم محنت کریں زیادہ محنت کریں سب کو برابر چیزیں ملیں، لیکن ایکوالٹی آف اپرچونٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مواقع سب کے سامنے کھلے ہوں، جو جتنا محنت کرے گا اس کو اتنا زیادہ ملے گا، یا جو محنت نہیں کرے گا اس کو نہیں ملے گا۔ اب مارٹن لوتھر کنگ یہاں پہ امریکہ کے جو سفید فام آبادی سے اس سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی دولت ہمیں دے دیں، ساری دولت کو ایکولی تقسیم کیا جائے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی مواقع دیے جائیں برابری کے، کہ ہم بھی محنت کر سکیں، ہمیں بھی جابس ملیں، ہم بھی کاروبار اسی طرح سے کر سکیں جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں، تو اس طرح سے ہم بھی کوشش کر سکیں گے اور اپنے حالات کو بہتر بنا سکیں گے۔ Now is the time to open the doors of opportunity to all of God's children. تو خدا کے تمام اولاد کے لیے مواقع کے دروازے کھولنے کا دن ابھی ہے۔ Now is the time to lift our nation from the quicksand of racial injustice. Quicksand دلدل کو کہتے ہیں، دلدل کیچڑ ہوتا ہے دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے، جس میں کوئی یا ریت بھی ہوتا ہے صحرا میں، اس میں کوئی بندہ پھنس جائے تو وہ پھر اس میں ڈوب جاتا ہے، وہ باہر نہیں نکل سکتا، وہ آہستہ آہستہ اس کو اپنے اندر غرق کر دیتا ہے۔ سو کوئک سینڈ، اب امریکہ میں جو ریشل سیگریگیشن ہے اس کو انہوں نے کوئک سینڈ سے تشبیہ دی ہے، ایک دلدل سے تشبیہ دی ہے کہ امریکہ دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ کس چیز کے دلدل میں؟ ریشل انجسٹس کے دلدل میں، نسلی بنیادوں پر ناانصافی ہو رہی ہے، اور اس دلدل میں صرف جو جسم کا حصہ باہر ہے وہ بھی دھنس جائے گا، وہ بھی غرق ہو جائے گا، یعنی امریکی جو سفید فام خود ہیں وہ بھی اس کا شکار مستقبل میں ہو جائیں گے اگر اس کا خاتمہ نہیں کیا گیا۔ تو اس دلدل سے نکل کے ہم نے کہاں جانا ہے؟ ٹو دا سالڈ راک آف برادرہڈ، بھائی چارے کی مضبوط چٹان پہ ہمیں آج کھڑا ہونا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ٹل یور نیکسٹ لیکچر، اللہ حافظ۔